बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इमरान खान साहब का धमाका खेज ऐलान, कायल कर लें मुल्क की बेहतरी के लिए खुद पीछे हट जाऊंगा। क्या कप्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये मायूसी से करार दिया जा सकता है? क्या समझा जाए कि इमरान खान साहब मायूसी का शिकार हो गए हैं? ये मेरा सवाल होगा आमिर मतीन साहब से। मगर इसके साथ साथ कप्तान के सफ़े अव्वल के मज़ीद 2 खिलाड़ी, मैं कहूँगी ढेर तो नहीं, छोड़ गए। फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से राहें जुदा कर ली। मगर जहाँ तक बात है असद उमर साहब की, तो उन्होंने सिर्फ पार्टी से और उसके ओहदों से अपने आप को मुस्ताफ़ी किया। तहरीक इंसाफ का हिस्सा वो अभी भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी इस वक्त ज़ेर गौर है। नाम ECL में डालने के हवाले से भी फैसला कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। जहांगीर तरीन साहब भी हमें सियासी मैदान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सब माइनस हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा? इस सवाल के साथ ये आगे बढ़ते हैं। आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब ने जब ट्वीट किया तो ये एक आम तासुर मिला कि शायद तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है। असद उमर साहब ने जो फैसला लिया या जो हिकमत दिखाई, उसको आप किस तरह से जज करते हैं? जी, पहले तो सारा दिन यही सोचते रहे कि आज सबसे बड़ी खबर, आज फवाद चौधरी की पार्टी छोड़ना होगा। फिर शाम में इमरान खान की बहुत ही अहम किस्म की ऐलानात थे और जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया कि मैं एक कमेटी बना देता हूँ और वो बैठ के फैसला कर लें कि अगर मेरे बग़ैर पाकिस्तान बेहतर चलता है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। अब अभी उसी की तशरीहें कर रहे थे तो ये असद उमर की ख़बर आ गई। तो पहले तो पूरे पाकिस्तान में किसी को फ़िक्र, किसी को खुशी, किसी को तशवीश ये हो गई कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था, क्योंकि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुराद यही ली जा रही है कि पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। जब कोई कहता है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कोई भी, तो मतलब मेरा मियाँ बीवी भी अगर आजकल कहने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ तो वो समझते हैं तलाक ही दे जा रहे हैं। तो ये जो एकदम मेरा ख्याल ऑल अक्रॉस द बोर्ड यही एक कुछ को मैंने कहा ना हंसी खुशी गम जो है ना वो लग गया था कि ये पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो है, मेरा एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर भी मैं समझता हूँ बाइज्जत बात की है उन्होंने, कि उन्होंने कहा जी मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं सेक्रेटरी जनरल की ओहदे से, और दूसरा मैं कोर कमेटी से हो रहा हूँ। बट जो सबसे अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि बतौर सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी मेंबर मैं पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ करके कोई बात नहीं कर सकता। एज एन ऑर्डिनरी मेंबर मैं अपनी इनफरादी बात कर सकता हूँ। मैं कई चीज़ों पे पार्टी से मुख्तलिफ राय का भी इजहार कर सकता हूँ। मेरे पास वो गुंजाइश ज़्यादा आती है। अब इसका मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। इसको ख़ास तौर पे देखना पड़ेगा कि ये क्या दरमियानी राह के ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, क्या इशारे दिए जा रहे हैं कि हमारे से बातचीत की जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। और ये PTI विड्रॉ कर रही है और PTI जो है बैक फुट पे जा रही है। वो कह रही है कि जो उन पर ये इल्ज़ाम था ये बातचीत के लिए वो राज़ी नहीं है और ये इत्तेफाक की राय नहीं कर रहे। गिव एंड टेक होता है ना, तो ये वो अभी काफ़ी गिविंग एंड पे आए हुए हैं। और इसको इस उनकी जो स्टेटमेंट है कि मैं पार्टी से इनहराफ भी करूँगा, कि पार्टी की बहुत ज़्यादा एक थी कि इलेक्शन ही सिर्फ करवाओ और तभी वो कुछ होगा। इसके कुछ भी इसके कुछ काफ़ी मतलब निकाले जा रहे हैं। एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि इससे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के अलावा बाकी मसाइल का भी हल निकाल लिया जाए, कि ये सिर्फ ये कि नहीं सिर्फ इलेक्शन ही कराओ, नहीं, ये गुंजाइश निकालने की कोशिश की जा रही है। और सेक्रेटरी जनरल वो सही कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर भी एक लिमिट होती है जब पार्टी से इनहराफ करने की, एक हद से ज़्यादा नहीं है। मगर इनकी स्टेटमेंट को मैं इमरान खान की स्टेटमेंट के साथ मिला के देखना चाहता हूँ। अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें उनका वो वाला हिस्सा जहाँ वो खान साहब ने जिक्र किया कि कमेटी में बना देता हूँ, इन्होंने तो कर दिया, सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा आमिर साहब? अब ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है। पेशकश भी उनकी जो है ना उस पर भी बहस करने की ज़रूरत है कि इसमें ये इशारा ज़रूर दिया है कि मैं पीछे हट सकता हूँ कि अगर कंडीशनल जो है,
اب اس کے 2-4-5 ماڈل ہیں پاکستان میں پیچھے ہٹنے کے، اور جو کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ راہبر ہیں، وہ نااہل ہوئے ہوئے ہیں، مگر پارٹی ایکچولی وہی چلا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک آصف زرداری ماڈل بھی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنسی لی اور پارٹی وہ چلاتے ہیں، ابھی ایم این اے بھی ہیں، پر انہوں نے وزارت عظمیٰ نہیں لی، ان کے 2 پرائم منسٹر انہوں نے بنوائے، انہوں نے خود وزیر اعظم نہیں بنے، تو وہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے پیچھے ہٹنے کی۔ ایک انہوں نے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ میں سیاست سے یا پارٹی سے کنارہ کشی کر لوں گا، تو یہ بھی، اور اسد عمر کا بھی یہ کہنا کہ میں اس کے بعد زیادہ کھل کے فلیکسیبلٹی شو کر سکتا ہوں، میں اسے اخذ کر رہا ہوں ان کی میٹنگ سے، کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں بطور سیکرٹری جنرل یا کور کمیٹی ممبر جو ہے اس عہدے پہ جو میری جو بھی کہنا ہوتا ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے ایز اے ممبر، میں زیادہ ذرا اس کو کراس نہیں کر سکتا، نہیں اس کو میں زیادہ اس کو سمجھتا ہوں کہ زیادہ مجھے گنجائش مل جاتی ہے اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر پیش کرنے کی، تو اس نقطہ نظر میں ہو سکتا ہے وہ پارٹی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، عمران خان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی درمیانی راستے کی بیسیکلی اوور آل ان دونوں سٹیٹمنٹس کو اگر عمران خان کی اور ملا کے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی آفر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آ کے بات کریں، گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ پیچھے 2 قدم ہٹے ہیں، بیسیکلی بنیادی بات یہ۔ اب آ کے آپ کی بات کا کوشچن آ جاتا ہے کہ فرض کریں یہ کمیٹی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں بنا دیتا ہوں، اول تو پہلے سب سے بڑا سوال ہوگا اس وقت کمیٹی میں ہوگا کون؟ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ابھی ان کی جیل میں کے حوالے سے مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ظاہر ہے ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کہ پہلے ان کا بھی کہا جا رہا تھا وہ پریس کانفرنس کریں گے، وہ کل انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹائم ہے جب کہ وہ لیڈرشپ بن سکتے ہیں، متبادل لیڈرشپ بھی بن سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ آن دا رائٹ سائڈ آف اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، وہ ایک پاپولر پالیٹکس میں جیل اگر کاٹ دیتے ہیں، جب کوئی نہیں کاٹ رہا تو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے متبادل اس کے لیے، کل کو کوئی ایسی سیناری ہو جاتا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی سمجھا دے، ویسے تو کوئی سمجھا نہیں سکے گا کہ عمران خان صاحب کو کہ آپ کے بغیر یہ ملک چل سکتا ہے، مگر آج کچھ لرزش نظر آئی ہے، مگر اس کا آفر ہی کرنا، تو وہ کمیٹی میں کون ہوں گے، وہ شاہ محمود قریشی کیا ہوں گے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کل وہ انہوں نے کہا میں تجویز دوں گا، کمیٹی دوں گا، تو یہ بات غور طلب بات یہ ہوگی کہ اس کمیٹی میں کون ہوتے ہیں۔ مگر سب سے بڑا جو سوال اس پہ یہ آتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ آفر آ رہی ہے، یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا دوسری طرف سے جو جنہوں نے ٹیبل کی اس سائڈ پہ بیٹھنا ہے وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ پی ٹی ایم تو آف کورس وہ تو بالکل بھی تیار نہیں ہے، ان کو تو یہ پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ مل گیا۔ 9 مئی میں جس نے بھی یہ غلطی کی ان کا یہ خیال تھا کچھ بیوقوفوں کا کہ اس کے ذریعے جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں پریشر پڑ جائے گا، وہ الٹی پڑ گئی، تو الٹی پڑ گئی۔ ادھر سے پی ٹی ایم تو چاہتی ہے سیدھی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے یہ آئیڈیل موقع ہے جان چھڑانے کا، نتھنگ شارٹ آف عمران لیس پی ٹی آئی لیس پالیٹکس اگر ہوگی تو وہ چھوڑیں گے، مرضی سے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ ہاں اب وہاں پہ آ جاتے ہیں کوشچن اسٹیبلشمنٹ کا، آیا وہ بالکل وہیں کھڑے ہیں کہ یہی جو پریشر اس وقت بہت ہے، ظاہر ہے گرفتاریاں نظر بھی آ رہی ہیں وہ بھی ہیں، اور میری یہ خبر یہ ہے کہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کا ان کو ٹائم دیا جائے، ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا، وہ میرا خیال ایک شاید شروع میں ایک فارمل وجہ کے علاوہ ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا، کیونکہ درمیانی اگر کوئی پیچ اپ کے لیے بہترین آفس صدر کا ہے، ایون باجوہ صاحب کے زمانے میں جو کوشش ہوئی تھی وہ ان کا آفس ہی یوز کیا گیا تھا، جس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب ان سے باجوہ صاحب سے پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے ذرا انٹروڈیوس کرانے دیجیے، اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار محمد مالک صاحب نے جوائن کیا۔ ویسے ایڈ آن کر دوں عامر صاحب کہ صدر صاحب کو لے کے تو اور بھی بہت ساری کنٹروورشل قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، مگر جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس سے اپوزٹ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مالک صاحب سے بہت شکریہ، مالک صاحب کا خاص طور پہ آج اس لیے بھی میں ان کو بہت گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ اس زمانے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی ایک بریچ جو ہے نا انسٹیٹیوشن اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان میں پڑ گئی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی ہے کہ یہ پر نہیں ہو سکتی، اور میرے جیسے کافی لوگ ان پہ شک بھی کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں تو تجزیہ دے رہا ہوں،
میں ادھر ادھر دائیں بائیں یہ بہت مجھ سے زیادہ پھرتے ہیں, ان کے پاس خبر ہوتی ہے. تو مالک صاحب اس تجزیے کے اندر اپنی خبر ایڈ کرتے ہوئے ہمیں سمجھائیں کہ واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے. عامر اب تو آئی تھنک بالکل ہی گیم انفولڈ ہو رہی ہے. اب تو وی آر ان دا فائنل فیز. اب تو آپ دیکھیے اسد عمر کا جانا, فواد کا, شیریں مزاری کا, آئی تھنک بڑا کلیئر میسج ہے. اور چھوٹی سی خبر تو ایک تو یہی ہے کہ بڑا کلیئر بتا دیا گیا لوگوں کو کہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے بعد اگر کسی نے ریزائن کرنا ہے تو زحمت نہ کرے. اٹس ناؤ اف یو وانٹ ٹو گیٹ کاؤنٹڈ, now is the time to stand up and get counted. تو ایک تو یہ بڑی کلیئر چیز ہے. اور میرا خیال ہے خان صاحب ہمیشہ دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, غلطی ہوئی ہے یہ. اور آپ کو میں نے یاد ہے ہم بات کر رہے تھے جب لاسٹ ٹائم میں لاہور گیا ہوا تھا اور ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے بھی, اور وہاں پہ 8-10 ہم جرنلسٹ تھے, تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جی حالات اتنے خراب ہیں. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑا سا ڈی ایسکیلیٹ کریں. اور وہاں پہ ہماری کچھ دوست بھی تھے, کولیگ, وہ خان صاحب کو کنونس کر رہے تھے, خان صاحب اب دیکھیے گا جب سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں گے تو ایک الٹیمیٹ پوائنٹ آئے گا تو پرائم منسٹر بھی بلنک کرے گا, انسٹیٹیوشن بھی بلنک کرے گا اور پیچھے ہٹ جائیں گے. وہاں تو انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف بھی بلنک کرے گا, چیف جسٹس بھی, یہ اپنا پرائم منسٹر بلنک کرے گا. اینڈ آئی اسٹڈی ٹو تھوڑا آل دیس پیپل, وہ نہیں بلنک کریں گے بھائی. جو اس وقت اسٹیکس آ گئی ہوئی ہیں, میں خان صاحب کو کہا خان صاحب آپ الیکٹورل پالیٹکس پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ پاپولر پالیٹکس کی بات کریں. وہاں سے آپ کو پہلے مائنڈ فیلڈ کراس کرنی ہے پاور پالیٹکس کی. یہ کراس کریں گے تو وہاں پہنچیں گے. پر آل دیٹس آل ہسٹری. دیکھیں اب آج کلیئر کر دیا خواجہ صاحب نے, بڑا انڈیکیٹ کر دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, بیننگ کا دیکھ رہے ہیں. میرے بھی پورے شو میں آپ وہ تھے اعظم نذیر طارڑ صاحب, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر یہ 3 ممبر بینچ فیصلہ کرتا ہے اور obviously یہ ہٹا دیتا ہے رپورٹ ان کی, اڑا دیتا ہے ریویو پٹیشن الیکشن کمیشن کا, اور بلاتا ہے وزیر اعظم کو فار کنٹیمپٹ واٹ ایور, تو وزیر اعظم جائیں گے؟ تو انہوں نے اس کا بالکل ویسے نہیں, دیکھیں وہ یہ ہے وہ ہے, خواہش ہو سکتی ہے بیسکلی کہ نہیں جائیں گے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا جا رہا, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر سپریم کورٹ ان کو بلائے گی تو نہیں جائیں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ ان کو بلائے گی. اب یہ بالکل ایکسٹریم ایک سچویشن آ گئی ہے, فوج کی ایکسٹریم سچویشن آ گئی. جب عمران خان صاحب انٹرویو میں یہ کہیں گے کہ میں ابھی تک بات کر رہا تھا انٹیلیجنس سینئر آفیسر کی, جس کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر 2 لوگ ہیں جنہوں نے گرین لائٹ دی. تو اب تو گلوز آر آف, اب تو کھل کے بات ہو گئی ہے. وہ جو بھٹو صاحب اور جیسا کے بارے میں کہتے تھے کہ جی ایک گڑا ہے اور 2 بندے ہیں, دونوں میں سے ایک اس میں گرے گا, اب تو اللہ ہی رحم کرے. اب تو بالکل ایکسٹریم پہ چلے گی. اور یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے, 40-45 لوگ اوپر نیچے ہو گئے ہیں, لیکن وہ میٹر نہیں کرتے تھے. میٹر کیا آج اور کل. دوپہر کو 6:06 پونے 7 فواد جاتے ہیں, 9:30 بجے اسد عمر جاتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ٹیکنیکلی پارٹی نہیں چھوڑی, لیکن جب آپ نے کور کمیٹی چھوڑ دی, جب آپ نے وہ چھوڑ دیا پارٹی سیکرٹری جنرل, تو فار آل پریکٹیکل پرپسز نہیں ہے نا. وہ شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں, ان پہ ویسے لوگ ان کی کریڈیبلٹی پہ شک کرتے ہیں. چارے اندر بھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کسی معاہدے کے تحت اندر ہیں. تو سیریس ایشوز بن گئے. میرا خیال ہے بلوٹ کر رہی ہے پارٹی. اور ہاں صاحب ناؤ مجھے لگتا ہے اٹس اے بٹ ٹو لیٹ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی, اور آئی تھنک دیٹ اٹس اے بٹ ٹو لیٹ. ویسے میں نے آپ کا یہ جملہ بڑا انجوائے کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بڑا ڈیلیما ہے کہ اگر وہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے اوپر 100 انگلیاں اٹھیں گی. اب وہ پارٹی نہیں چھوڑ کے اس وقت سب سے زیادہ تو پارٹی کے اندر امپورٹنٹ جو عہدیداران ہیں اس میں وہی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. آج کل پریس کانفرنس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, تو وہ چلے گئے. مگر وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی سازش ہے, یہ متبادل قیادت تیار کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو پاپولر لیڈر پی ٹی آئی میں بس ایک ہی بچا ہے. ایک بات میں ایڈ کر دوں, ٹاپ لیڈرشپ کے لیے ٹسل بٹوین اسد عمر اینڈ شاہ صاحب ہے. تو اسد عمر کا پارٹی کو نہ چھوڑنا, عہدے چھوڑنا لیکن پارٹی تک کا نہ چھوڑنا,
बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. मगर आप ये बताएं कि ये ऑन द कार्ड्स टेबल के ऊपर जो है ये पीटीआई की टोटल खात्मा एलिमिनेशन है, पार्शल एलिमिनेशन है, जुज़वी खात्मा है, या दरमियानी कोई रास्ता निकलने का इम्कान है? क्योंकि इनकी तरफ से तो ऑलिव ब्रांच आई है, दूसरी तरफ से अभी कोई किसी किस्म का भी रिस्पांस नजर नहीं आ रहा. मेरा ख्याल है कि ये एक आखिरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन हो जाए अक्टूबर में, और वो तभी होंगे कि अगर पार्टी की बिसरे में हुई पीटीआई इसका वो सडनली, अब देखें, अब सडनली इस वक्त किसी ने 4 करोड़ रुपया नहीं देना टिकट के लिए, जिनके पास टिकटें हैं वो वापस कर रहे हैं. अगर तो मेरा अपना अंदाजा है, ये खबर नहीं है, लेकिन जब मैं बातें सुनता हूँ, बातें जो लोग इन बिटवीन करते हैं, तो आप उनको बात से बात जोड़ के अपना अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं. मेरा ख्याल है अगर ये कामयाब हो गए इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे में सजा दिलवाने में बिफोर अक्टूबर, और इन द मीन टाइम पार्टी के साथ यही तिया पाचा शुरू हुआ, फिर हो सकता है, फिर देयर इज अ फेंट पॉसिबिलिटी कि इलेक्शंस हो जाए. लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तभी होंगे कि पार्टी की तोड़फोड़ शुरू हुई भी है. मैं इसको पार्शल से क्या हम कह सकते हैं, लेट्स से मैं कहूँगा अगर ये 65-70% भी रिजल्ट अचीव कर लेते हैं तोड़फोड़ का, और इमरान खान को सजा हो जाती है किसी केस में, फिर तो इलेक्शन होंगे. लेकिन खान साहब अदरवाइज आई डोंट थिंक इलेक्शन अभी नहीं होंगे. और अगर ये कन्विक्शन ना कर सके इमरान खान साहब की, फिर ये पार्टी की डिस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी. वो आज उन्होंने 5 स्टेक होल्डर्स का असद उमर ने जिक्र किया, उसमें से 3 को तो आप निकाल ही दें. मेरा ख्याल कि पीडीएम को भी एक लिहाज सिर्फ फैसले वहाँ पे नहीं, पीडीएम में नहीं हो रहे, वो तो उनको तो एक वो जो कहते हैं ना वो बेनिफिट मिल रहा है कि फल पका पकाया उनकी झोली में गिरा है, प्लेट में मिला है. और पीटीआई के हाथ में भी फैसला नहीं है, और वो जो अवाम की बात करते थे, अवाम मैटर नहीं करते. जो 2 स्टेक होल्डर पीछे रह जाते हैं. एक अदालत है जो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखी जाए कि जहां वो कह रहे हैं गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हमारे मुतालिक सख्त बातें ना करें, और वो एक्सप्लेनेशनें दे रहे हैं कि वो गाड़ी थी वो हमारी नहीं थी, पुलिस ने मर्सिडीज दी थी, हम आपको भी गुड टू सी यू कहते हैं, और ब्ला ब्ला. वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस तरह की असद उमर को जो है छोड़ते हुए कि आप डिलीट करें अपनी, और इस तरह की छोड़ भी दूं तो मुझे क्या है. तो अदालत की तरफ से जो स्टेक होल्डर बताया गया है वहाँ भी नज़र आ रही है कि वो नजरिया ज़रूरत की तरफ पूरी गामजन है, और वो कह रहे हैं इत्तेफाक राय करें, इत्तेफाक राय करें. और जो आप बता रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर को बुला भी लेते हैं, तो वहाँ से आज आपको इशारा आपके प्रोग्राम में ये मिला है कि इस बात की इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब पेश ही ना हो कि नहीं मैं आता, कर लें जो करना है. बहुत क्लियर है. तो घूम फिर के माई क्वेश्चन देन एक ही स्टेक होल्डर रह जाता है. फिर शेर ने ही फैसला करना है कि शेर ने क्या करना है. तो शेर क्या, जब ये बिल्कुल जिस तरह इस वक्त ये बिल्कुल पीछे हट रहे हैं और इनकी तरफ एक बहुत ज़्यादा एक्टिव किस्म का, बहुत ही एग्रेसिव, पाकिस्तान की तारीख में मैंने मार्शल लॉ में भी इतना एग्रेसिव किसी ऑनस्लॉट नहीं देखता. हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 9 मई का भी उतनी बड़ी प्रोवोकेशन थी, मगर वो कोई आपको नज़र आता है कि शेर भी कोई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करके दरमियानी रास्ता निकाले कि ऐसे ही चलेगा? मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, और खान साहब ने एक चीज़ साबित की है कि ये बाउंस बैक किड है. जब आप गवर्नमेंट गिरी, सब ने कहा ओ इमरान खान वो जनाब गवर्नमेंट गिरी, वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो गए. फिर लोगों ने कहा बैकफुट पे जाएंगे, वो और एग्रेसिव हो गए. आई थिंक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक खौफ है कि खान कैन बाउंस बैक, किसी भी एडवर्सिटी में से ये वापस अपनी रिगेन कर लेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड, फुट होल्ड, और ये दोबारा और स्ट्रांगली वापस आएंगे. मेरा ख्याल है कि अल्लाह की तरफ से कुछ बचत हो तो हो, अगर तो इंसानों के बस में चीज हुई तो मेरा ख्याल है कि दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल कि इनको पॉलिटिकली खत्म करें. नोबडी इज इंटरेस्टेड. वो दूसरी साइड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है. वो कहते हैं, और इनके दरमियान में आर्बिटर कोई नहीं है. डोमेस्टिक छोड़ें, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्बिटर्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ऑल 3 के साथ इनकी बोट्स ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड.
سو امریکہ کو تو انہوں نے خود رگڑ دیا پہلے. اب دوسری لیول پہ گفتگو ریپروچ میں ہے وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر. تو اس لیے نہ باہر کا ان کا کوئی ہے خیر خواہ جس کو میں کہوں جو ان کے لیے آئے گا, ڈومیسٹک میں کسی کی اتنی وزن ہی نہیں ہے, اتنی اوقات نہیں ہے. تو اس وقت جہاں ہم کھڑے میں اس وقت تو لکس لائک ون وے اسٹریٹ. میں تھوڑی سی ویسے آپ سے اختلاف کروں گا کہ یہ جو چائنا کا یہ کہنا کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں, پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, جو کہنا اس سے وہ ٹوٹلی یہ نہیں اس کا مطلب لیا جا سکتا کہ انہوں نے کہا جی عمران خان کی ایلیمینیشن کو وہ کوئی انکریج نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر تبھی ہو سکتا ہے کوئی اتفاق رائے. مگر میں اس پہ اس طرح اس ٹینجنٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا. بات کچھ اور ہے. سنیں ایک بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود کے خلاف ہوں گے, میں کہہ رہا ہوں کیا وہ ان کے بہاف پہ انٹرسیڈ کریں گے, میرا نہیں خیال. نہیں, وہ انہوں نے کبھی بھی کسی ملک کے انٹرنل پالیسی میں کبھی بھی انٹرسیڈ کیا ہی نہیں ہے. دا ویری فیکٹ کہ انہوں نے کر لیا شوز اے لاٹ, اور اس کا ایک کافی مطلب ہے. مگر ہمارے ہاں ایک مفروضہ ایک بن گیا ہوا تھا اور بن گیا ہے کہ کیونکہ بائی الیکشنز کے اندر اس وقت ان کے مخالف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف تھی, انہوں نے جیت لیا. ابھی آپ نے ایک بڑا امکان, ایک چیز کی پاسبلٹی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ گرفتار ہو جائیں اور یہ جو مفروضہ ہے کہ جناب یہ اگر بہت زیادہ اوور ویلمنگلی عوام کی سپورٹ ہو تو وہ آپ کسی کو الیکشن نہیں ہرا سکتے, 11-20 کا فرق نہیں ڈال سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈالا جا سکتا ہے اور وہ ڈلنا شروع ہو گیا ہے. ظاہر ہے 28 تو ایم پی اے ایم این اے جو الیکٹڈ جا چکے ہوئے ہیں, کافی سارے جو لیسر جو ہیں ان کو گو کہ میں جہانگیر ترین کے گروپ کو اتنی ویلیو نہیں دیتا, مگر جب یہ اشارہ چلا جاتا ہے اتنا بلیٹنٹلی کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, تو ہمارے ہاں ایک ہے طریقہ کہ لوگ اس طرف خاص طور پہ پاور لابیز تو بڑا 9 پنس کی طرح گرنی شروع ہو جاتی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ناؤ دے آر میکنگ ایوری بڈی لک اوور دا شولڈر, او یار سوچ لو, بہتر کر لو, دیکھ لو کیا دیں گے وہ سب کچھ. لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ ڈپریشن کیا ہے, جب پی ٹی آئی آئی بہت زیادہ ضرورت تھی ہمارے سیاسی نظام کو ایک تھرڈ پارٹی کی, ورنہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی انسیسٹس ریلیشن شپ بن گئی ہوئی تھی نا, گالیاں بھی دینا اینڈ دین یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک, پھر باریاں لگی ہوئی تھی. یہ ایک بڑی فریش بریک آئی, ایک تھرڈ پلیئر کی بریک تھی اس کے اندر. انفارچونیٹلی یہ جو تھرڈ پارٹی کا کمزور ہو جانا اس طرح اور اتنا زیادہ ایسے کونے میں بند گلی میں چلے جانا, یہ اوور آل سسٹم کے لیے بڑا نقصان دہ. ایک بڑی ہیلتھی ایڈیشن تھی یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر. مجھے تو سب سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے. بریک کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بھی اہم چیز, جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں, ماضی کے اندر جب یہ ہتھیار استعمال کیا گیا تھا تو کتنا یہ معاون ثابت ہوا تھا, اور اب کے بار اگر یہ روایتی ہتھ کنڈا دوبارہ سے استعمال ہوتا ہے کیا یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. محمد مالک صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر عامر صاحب یہ بڑی سخت قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حوالے سے. کبھی مائنس عمران سنتے ہیں, کبھی تحریک انصاف پہ پابندی سنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 23 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کا یہی ہے جو چند سیاستدان بیٹھ کے آپس میں مل بیٹھ کے کر لیں گے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ نہیں, وہ مالک صاحب نے ویسے اس پہ بڑی صحیح بات کر دی ہے کہ اس کے لیے کافی سارے لوگوں کو, تقریباً سبھی جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں سبھی کے کافی سارے کچھ نہ کچھ قصور ہے, کسی کا تھوڑا ہے, کسی کا بڑا ہے. میں دوبارہ عمران جو مالک صاحب سے وہ جو میں کوشچن چھوڑ کے گیا تھا کہ مالک صاحب ابھی کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے 8000 بندہ ان کا گرفتار ہے, ان کے بندے پکڑتے, ادھر سے 150 مقدمے ہیں عمران خان پہ, قاطرانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے, اور ادھر سے عدالت چھوڑتی ہے, عدالتوں کا حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی, دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے. تو کہا جا سکتا ہے جی اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے, مگر اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے جب بالکل دیوار کے ساتھ ایک کوئی لگا دیں گے. بہرحال پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ یہ 9 مئی بہت غلط ہوا,
مگر معاملات کو جب ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو پھر یہ کچھ غلطیوں کی سزا دینے کے بعد کچھ زخموں پہ ناجائز لوگوں کو چھوڑا بھی جاتا ہے، زخموں پہ مرہم بھی رکھا جاتا ہے، ورنہ یہ جو آپ پرفیکٹ سٹارم کہہ رہے ہیں یہ زیادہ ایک آدھا انگریڈینٹ رہ گیا ہوگا تو اس طرف جانے کا بھی رجحان ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہی حال ہے؟ پھر پاسٹ میں جب لوگوں کے کانفلکٹ ہوئے، ہم ریسنٹ ہسٹری میں نواز شریف پہ ہم گن لیتے ہیں، انہوں نے ہی کرٹیسائز کیا نا گجرانوالے کا جلسہ، پھر یہ وہ نام لے کے جنرلز کا، ڈی جی آئی کا، سب کا، تو سب نے کہا اوہ یہ کیا ہو گیا. وہ اس وقت دیٹ واز دا فرسٹ کہ یار نام لے کے سارا ہو گیا جلسوں میں، آج تک نہیں ہوا تھا. لیکن ایک فرق ہے عمران کا اور ان کا پرسپشن میں. کبھی بھی ان لوگوں میں سے کسی کو بھی انسٹیٹیوشن نے اپنے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں سمجھا تھا کہ یہ ہمیں لے جائے گا، ڈبو دیں گے، لے جائے گا، گرا دے گا، ختم کر دے گا، جناب یہ ہو جائے گا. عمران کے بارے میں پرسپشن ہے ٹاپ کمانڈ کا کہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں. اس لیے اگر اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں ہٹ جاؤں، میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا، آئی تھنک یہ $1 ملین کوشچن ہے. میں تو اور ہمیشہ پر ہم ویسے بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایک دوسرے سے بات کریں. دیر از نتھنگ، کوئی بھی مین میڈ کرائسس کا مین میڈ سولوشن ہوتا ہے، اور کوئی ایسی مین میڈ سچویشن نہیں ہے جس کا مین میڈ سولوشن نہ ہو اگر ارادہ بن جائے. لیکن جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس وقت آئی تھنک وہ اتنا مسٹرسٹ ہے کہ اگر خان صاحب کی یہ دل سے بھی خواہش ہے کہ یار میں اسٹیبلٹی آ جائے، اگر میں اس میں سے نکل جاتا ہوں اور ملک ٹھنڈا ہو جائے، اس کو بھی کوئی موو سمجھا جائے گا، ٹیکٹک سمجھا جائے گا، اس کو اس طرح دیکھا جائے گا اچھا خان صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ ہے باہر، خان صاحب کا جو انٹرنیشنل ہمارا ڈیسپورا ہے اس پہ بہت سپورٹ ہے، ان کا انٹرنیشنل ایک اسٹیچر ہے، تو اگر خان صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ باہر سے ایک بہت بڑی فورس بن جائیں گے دوبارہ. ان کے فالوورز جو ہیں وہ ویل آف ہیں، ان کی فنڈنگ بڑی اچھی ہوگی، یہ انٹرنیشنل سرکٹ پہ پھریں گے تو ان کو انٹرنیشنل پاور سرکلز میں بڑی ان کو پذیرائی ملے گی. تو ہو سکتا ہے عمران خان پہلے سے بڑی تھریٹ بن جائے. جب آپ کسی سے خوفزدہ ہو تو پھر آپ ورسٹ کیس سینیریو سوچتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اتنا اپیلنگ سینیریو نہیں آئے گا دوسری سائڈ کے لیے کہ خان صاحب باہر چلے گئے. یہ نواز شریف نہیں ہے کہ جو جا کے بچوں کو پولو کھیلتے بھی دیکھیں گے، میکڈونلڈس میں بھی جائیں گے، لوئی وٹون میں بھی جائیں گے. خان صاحب نہ پولو کے کھیل دیکھنے والے آدمی ہیں، نہ لوئی وٹون پہننے والے آدمی ہیں. وہ تو ہی از اے پاور تھنگ کہ یار کیسے ہوگا کیا نہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک، اور یہاں پہ تو اگر ہوتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ تو لیوریج ہے ان کے اوپر، ان کی پارٹی پہ دوسری سائڈ کا. خان صاحب اگر باہر ہوتے ہیں تو وہ لیوریج بھی نہیں رہے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ آفر جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کریٹ ہوگی. وہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے اس طرح کی مثالوں سے کہ بادشاہ سلامت کو جب کسی سے خطرہ ہوتا تھا ان کو حج پہ بھیج دیا جاتا تھا، پھر لمبا حج کے بعد پھر وہ وہیں پہ ہی رہتے تھے. تو یہ اسی قسم کا سلوشن نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. مگر میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ یہ آپ نے صحیح فرمایا بالکل کہ نواز شریف کا یہ کہنا جب اس وقت کہا گیا تھا جب یہ اسٹیٹمنٹیں گجرانوالہ میں دیتے تھے اداروں کے، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سخت باتیں کی گئی. پی ٹی آئی نے اس طرح کی سخت باتیں نہیں کہیں جس طرح کی مریم بی بی نے یا نواز شریف نے کی ہوئی ہیں. تو وہ مگر کیونکہ ان کی جو ہے پاور ریسٹرکٹ ہو گئی ہوئی ہے، ورنہ تو جی ٹی روڈ بھی ان سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ دوسری طرف ان کا کہنا، کیونکہ پی ٹی آئی اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اور آلریڈی بھی بڑی پارٹی ہے اور اس سے زیادہ بڑی پارٹی ہونے، ان کے طرف سے جب یہ بیان آتا ہے تو وہ بالکل ایک ادارے کو ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ محسوس ہوتا ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اس کے اگینسٹ بھی جب آپ بہت زیادہ جاتے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کیا آج کل کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوا. میں آپ کو یاد کراتا جاؤں گا کہ یہ 1971 لوگ بار بار جو کرتے ہیں وہاں بھی میجورٹی پارٹی کے ساتھ یہ ہوا تو کچھ بہت اچھا رزلٹ نہیں نکلا. اس کے بعد بھی یہاں ذوالفقار بنی
جو کہ پوری ایک قسم کی بغاوت تھی. 70s کی بلوچستان کی انسرجنسی رہی. بعد میں یاد رہے کہ ان کو پھر جہاز دے کے افغانستان سے خیر بخش مری طاولہ مینگل وغیرہ سب کو واپس بلا کے عام معافی دے دی گئی تھی. تو یہ ماضی کے اندر جو ہے نا یہ ہمارے بڑا بڑا کچھ کہا جاتا رہا اور بڑا بڑا کچھ معاف کیا گیا کہ اصل بات یہ رہی کہ جب ٹائمنگ ٹھیک رہی معاف کرنے سے اکثر جو ہے چیزیں سلجھ گئیں. جبکہ معافی نہیں دی گئی 1971 میں جہاں زخموں پہ وہ مرہم نہیں لگایا گیا تو حالات مزید خراب ہوئے. میں مالک صاحب کی طرف جاتی ہوں. عامر صاحب مجھے ذرا قطع کلامی کی معافی انٹروڈیوس کرانے دیجیے. ماہر قانون اس وقت شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. پلیز کنٹینیو. جی مالک صاحب آپ جواب دیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی صرف ایک بات, جو آپ نے بات کی بالکل صحیح بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری ہے کہ ہمارے جتنے ڈیسیژن میکرز رہے ہیں جن کے پاس طاقت ہمیشہ رہی ہے, سویلین یا دوسرے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ملک کے پچھلے 5 سال کیسے گزرے. وہ اس بات پہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہمارے اگلے 5 سال کیسے گزریں گے اور اسی کی بیسس سے پھر فیصلے ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی جی میں آج کیونکہ ہمارا سارا فوکس ہی اتنا زیادہ سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے اوپر رہا, بیچ میں اگنور ہی ہو گیا کہ آج 2 بڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آبزرویشنز آئیں اور جو 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی سپریم کورٹ میں, وہ جو یہ سٹیک ہولڈرز کا اسد عمر ذکر کر رہے تھے, تو ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر عدلیہ ہے. وہاں سے یہ میسج آیا ہوا کہ وہ نظریہ ضرورت کی طرف ہی گامزن نظر آتے ہیں کہ وہ ایک قسم کے پالوجیٹک تھے. یہ بھی دن دیکھنا تھا. وہ آج کل پرائم منسٹر کا بڑا فیوریٹ جملہ ہے کہ چشم خلق نے یہ نظارہ بھی دیکھنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب وہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ جناب وہ گاڑی مرسڈیز میں نے نہیں کی تھی, وہ پولیس نے ارینج کی تھی, اور جناب وہ گڈ ٹو سی یو میں نے آپ کو بھی کہا تھا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جو ہے جس طرح کے جسٹس اورنگزیب کے میں آبزرویشنز دیکھ رہا تھا, کہ یہ چھوڑ بھی دیں گے تو آپ کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ نہیں پکڑے جائیں گے, پریس کانفرنس پتہ نہیں کرنی پڑ جائے. پھر یہ بھی کہا کہ یہ ٹویٹس ڈیلیٹ کریں. حالانکہ اس ٹویٹ میں اتنی اس سے زیادہ لوگوں نے سخت کی ہوئی تھی, اتنی مجھے کوئی سخت بات نہیں لگی. آپ کیا کہیں گے اس وقت جو سب سے بڑا جو میرے خیال میں سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے آئین کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ ہے, وہاں سے آپ کو کیا وائبز آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام اس وقت آئین اور قانون کی پامالی دیکھ رہے ہیں, اس بنیادی انسانی حقوق کی معطلی دیکھ رہے ہیں, اور آئین پریکٹیکلی معطل ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کی واحد امید عدلیہ ہے, اور عدلیہ نے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. اگر آج عدلیہ اپنا رول ادا نہیں کرتی, اگر عدلیہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے, عدلیہ اگر نظریہ ضرورت ایجاد کر لیتی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح ہو رہا ہے جو کچھ, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور جتنی اویئرنیس عمران خان نے دے دی ہے عوام کو, پبلک کو, آپ 1000 بندہ ان کا لے جائیں, پیچھے عوام کھڑی ہے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. جس دن آپ الیکشن میں جائیں گے وہ کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا, لوگ اس کو ووٹ دیں گے. اور دوسری بات, عدلیہ کا امتحان ہے, عدلیہ اپنی آپ کو اس وقت منوائے. اس لیے عدلیہ کی ریٹ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ عدلیہ کے ججز کی عزت میں اضافہ ہو, اس لیے آج ضرورت ہے کہ عوام ایک ہی واحد امید ہے, وہ ہے عدلیہ. اس کی طرف جب دیکھے تو ان کو یقین ہو کہ جس وقت ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے. اور شعیب شاہین صاحب یہ آپ کی خواہش ہے اور بھی بڑے لوگوں کی خواہش ہوگی, مگر حالات زمینی حقائق دیکھتے ہوئے ابھی مالک صاحب کے پروگرام میں اعظم ندیر تارڑ صاحب نے انہوں نے پوچھا کہ وہاں پہ اگر پرائم منسٹر کو بلاتی ہے عدالت تو وہ کیا جائیں گے؟ جانے کا مطلب ہوگا 3 بینچ کو ماننا, 3-4 کے جو ہے نا نفی کرنا. تو انہوں نے کھل کے ایسے موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ جی عدالت بلائے گی تو پرائم منسٹر حاضر ہوں گے. انہوں نے کمٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی جب آئے گا تب دیکھیں گے. یہ ہمارا کوئی اس طرح کا اشارہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی مور اور لیس یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا وہاں پہ جانا.
جب اتنی اوپنلی ڈیفائنس، سے پہلے الیکشن کمیشن ڈیفائنس کر چکا ہے، گورنمنٹ کر چکی ہے، ادارے کر چکے ہوئے ہیں، تو اب پرائم منسٹر کو بلانے پہ بھی نہیں جاتے تو پھر کیا پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج تو قانون و انصاف کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص پریس کانفرنس کرے تو وہ دودھ سے دھل جاتا ہے، وہ اس کے خلاف تمام مقدمات اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں، نہ اس کو ضمانت کی ضرورت ہے، نہ کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بندے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اگر عدالت کسی کو ریلیف دے، ضمانت دے، اس کو چھوڑنے کا حکم دے، اس کو چوتھی دفعہ بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ پریس کانفرنس نہ کرے اس کی رہائی ممکن نہیں ہوتی۔ جس کے اوپر لائٹر نوٹ پہ کہا یا سیریسلی کہا، آنریبل کورٹ نے یہ کہہ دیا، تو واحد میں نے کہا امید ہی سپریم کورٹ کی طرف ہے، اور سپریم کورٹ اس وقت ضروری ہے کہ وہ اپنی ریٹ بنوائے، ذات کے لیے نہیں، یہ آئین کے تحفظ کے لیے، یہ قانون کی حکمرانی کے لیے، آزاد عدلیہ کے تصور کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ زمینی حالات انکلوڈنگ 9 مئی کا ثانیہ کا اس بات کی غماز ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ جائے، کیا یہی واحد وہ سیاسی حل ہے یا پھر روایتی ہتھ کنڈا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا تحریک انصاف کے اندر سے ایک نئے گروپ کو وجود میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، ہمارے پاس لاسٹ 5 to 6 منٹس ہیں، سم اپ کی طرف بھی جائیں گے، مگر مجھے یہ بھی بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کیا آپ کو لگتا ہے کارگر ہوگی؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کرش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ پابندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پابندی سے زیادہ بڑی چیز ہو رہی ہے جو لوگوں کو یہ چھوڑنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے۔ قانونی طور پہ پابندی جو ہے نا وہ ایک تو لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جو ہے باہر عدالتوں میں پھنسے جانا ہے، اور پابندیوں سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پاپولر ان کی وہ ہے، یہ اس کا جو اندر سے جو کاٹا جا رہا ہے لوگوں کو کرا کرا کے جو ہے یہ سارا، یہ بھی ایک سوال رہے گا کہ آیا کس حد تک جاتا ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، اس وقت چھوڑنے والوں کی 5 کیٹیگریز ہیں۔ ایک لوگ کیٹیگریز ہیں جنہوں نے یہ جو جس میں 28 MP ہے، میں نے کہا جی ہم نے ٹکٹ بھی واپس کر دی ہے، ہم نے PTI سے بھی ریزائن کر دیا، ہم نے سیاست بھی چھوڑ دی ہے، کئی سالوں سے ویسے ان کو دیکھا سن لینا۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے PTI چھوڑ دی ہے مگر ہم نے سیاست کر دی ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے فواد چودھری۔ فواد چودھری کا بڑا ٹیکنیکل تھا آج، انہوں نے کہا جی میں نے PTI اور سیاست سے فی الحال بریک لی ہے، خان صاحب سے راہیں جدا کر لی، راہیں جدا کر لی ہیں مگر سیاست سے بریک لی ہے، کل کو راہیں دوبارہ بھی مل جاتی ہیں، مگر وہ کسی اور پارٹی جو ہے سارا۔ پھر چوتھی کیٹیگری آ جاتی ہے اسد عمر، ان کے جی میں کور کمیٹی سے اور جنرل سیکرٹری سے شپ سے ریزائن کر رہا ہوں کہ جو ہے، مگر میں PTI سے ریزائن نہیں کر رہا، اس سے میں اپنی انفرادی وہ کر سکتا ہوں۔ ایک یہ ہے کیٹیگری جو ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں جیسے کیسے برے حالات میں، عمران خان تو نہیں ابھی چھوڑ سکتے، پر انہوں نے بھی اشارہ دیا ہے چھوڑنے کا، مگر اس کا اب سوال جو 2-4 آ جاتے ہیں، کیا یہ اس طریقے سے یہ دوسرا طریقہ بین کرنے والے طریقے سے کی بجائے یہ دوسرا فارمولہ اپلائی کیا جا رہا ہے پریشرائز کرنے کا، کیونکہ انہوں نے پلیٹ کے اندر رکھ کے 9 مئی کا وہ جو ہے موقع دے دیا، اور خیال یہ تھا کہ اس سے یہ ڈر جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا یہ تاثر تھا کہ جناب یہ وہ الٹا ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ سینز اس طرح کے تھے کہ جس سے کہ کوئی بھی پاکستانی ذرا بھی جس کے اندر کچھ درد ہے وہ پاکستان کے لیے وہ سینز بھولتے نہیں ہے نا، جو ہے شہیدوں کی مونیومنٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں بھولا جا سکتا۔ مگر اس کی بھی ابھی یہ ہے کہ ابھی دیکھنا ہے کہ واٹ ایلس، ابھی وہ کہہ رہے تھے پرفیکٹ سٹارم، میرا خیال ابھی پرفیکٹ سٹارم کے 1-2 انگریڈینٹ مسنگ ہیں۔ سو اس فیصلے پہ کہ آیا جب یہ PTI اب گنجائش نکال رہی ہے، ترلا ہی نہیں کر رہے، باقی تو سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا جی ان کے بندے بھی ان کے ریزائن کر دیے ہیں، 150 پرچے بھی کر دیے ہیں، گولیاں بھی ان کے اوپر چل گئی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں، بات کر لیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے۔
عمران خان اب بانس سے کافی نیچے سے آ گئے ہوئے ہیں کہ جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہے ہیں, یہاں بھی کہہ رہا ہوں. میں آپ کو خبر دے چکا ہوں صدر الوی صاحب 3 مہینے سے صبح سے لے کے شام تک وہ ٹیلی فون پہ بیٹھے بڑی سیاسی جماعت کو کاٹ کے چھوٹا گروپ بنایا جا آیا سکتا اس ہے. کا حل نکالا جائے گا یا یہ ابھی پریشر اور ڈالا جائے گا؟ ٹوٹل ایلیمینیشن, دس از دی کوسچن. پی ٹی آئی کی ٹوٹل ایلیمینیشن کی جائے گی, پارشل ایلیمینیشن کی جائے گی, یا اس کا رخ بدلا جائے گا؟ تو ماضی کا تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے نہیں, جب بھی مرہم ڈالا گیا اس کا اچھا نتیجہ تھا. نواب بگٹی صاحب کی اس میں مرہم نہیں رکھا گیا, اچھا نتیجہ نہیں نکلا. یہ جو ہے 71 میں تھا نہیں نکلا گیا. اگر یہ آپ دیکھیں ٹی ٹی پی سے گفتگو مذاکرات ہو سکتے تو ان سے کیوں نہیں؟ تو پی ٹی آئی اس لیول پہ تو نہیں گئی نا. یہ تو نہ کریں کہ یہ ایک جس کے اندر ٹھیک ہے جنہوں نے فون شون کر کے اس طرف گامزن کیا قصوروار ہے ان کو لٹکا دیں. میں لاسٹلی ضرور اپنی کمیونٹی کی بات پہ ضرور کہہ دوں کہ یہ خدا کے لیے یہ جو 200 بندہ آپ نے لاہور کے اندر پکڑا ہوا ہے ان کی ڈیوٹی ہے وہ اس کے اندر جا کے بھی رپورٹ, اور آپ کے پاس جو ساری فوٹیج آئی ہوئی ہے وہ زیادہ تر ان کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. ان کے گھروں میں جانا, صحافیوں کے ان کی بیوی بچوں کو اٹھا لینا, بھائیوں کو اٹھا لینا, کوئی خدا کا خوف کرے. وہ ہمیں کوئی تھوڑی سی نوکری کرنے دیں. کوئی 2 4 5 لوگ رہ گئے ہیں چند چینلز کے اندر جو رہ گئے ہیں جو بیچارے نوکری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان غربا کا مساکین کا خیال کریں. چلیے جاتے جاتے بالکل مختصر 10 سیکنڈ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین کے ایکٹیو ہونے کو آپ سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کی میں اتنا جتنا بڑھایا گیا وہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے ہیں. وہ الیکشن وہ ایک تو نااہل ہیں کہ نااہل ہی ان کی دور بھی ہو جائے تو وہ اپنی لودھرا کی سیٹ نہیں جیت سکتے. ان کے صاحب زیادہ کرکٹ میں زیادہ بہت شکریہ سر, تھینک یو. انہوں نے کیا کرنا ہے, میں نہیں ان کو. بہت شکریہ عامر صاحب, دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. مجھے اجازت, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.